क्लास साल अव्वल सब्जेक्ट इल्मुल तालीम चैप्टर नंबर 2 मकासद तालीम। मकासद तालीम में पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मकासद तालीम में पहला पॉइंट रूहानी अखलाकी मकासद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, क्या हाल है आप सबका? अज़ीज़ तलबात, इससे पहले हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मकासद तालीम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? मकासद तालीम, और फिर हमने उसके निज़ाम तालीम और फिर मकासद तालीम जो है एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हमने मालूमात आपको दी। अज़ीज़ तलबात, थोड़ा सा हम कल का लुबेलबाब अगर करें कि नज़रिए ममलकत जो है पाकिस्तान मकासद तालीम के तयन के लिए इस्लामी नज़रिए हयात के बुनियादी तसव्वुरात का जाना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी नज़रिए हयात की रूह से ज़मीन पर खुदा के हुक्म और कानून का इस तरह नफाज करता है कि इसमें बसने वाले बाशिंदे अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक बसर कर सकें। इस्लामी नज़रिया ज़िंदगी के तमाम शोबों की तरह तालीम के शोबे को भी अपने दायरा कार में शामिल करता है और अपनी ज़रूरियात और तकाज़ों के मुताबिक निज़ाम तालीम की तश्कील चाहता है। जी अज़ीज़ तलबात, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मकासद तालीम जो है नज़रियाती ममलकत पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में मकासद तालीम को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जी अज़ीज़ तलबात, पहले नंबर पे है रूहानी और अखलाकी मकासद, नंबर 2 पे है ज़हनी और इल्मी मकासद, नंबर 3 पे है माशी और पेशा वराना मकासद, और नंबर 4 पे है समाजी और सकाफ़ती मकासद। अज़ीज़ तलबात, इसमें हम जो आज पहला पॉइंट है रूहानी और अखलाकी मकासद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तफसील के साथ। देखिए बेटा, पाकिस्तानी माशरे में अखलाकी और रूहानी लिहाज से अफराद माशा की तालीम और तरबियत को अव्वलियत हासिल है। इसमें रज़ाए इलाही के हसूल के अहम तरीन मकसद तालीम की हैसियत हासिल है। अल्लाह ताला की माबूदियत और अकीदा तौहीद इन मकासद तालीम का मरकज़ व महवर है। इस लिहाज से मकासद तालीम मदरजा झेल जो हैं वो हो सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने क्या है, रूहानी और अखलाकी मकासद। अब ये है नंबर 1 पे रज़ाए इलाही, नंबर 2 में मार्फत इलाही, अतायत इलाही, दीन इस्लाम का इल्म और फ़हम व बसीरत, अखलाक हसना को तज़किया नफ्स और फ़िक्र आखरत। अज़ीज़ तलबात, अब हम तफसील के साथ एक एक पॉइंट को जो है देखेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा फ़िक्र रज़ाए इलाही का हसूल। अज़ीज़ तलबात देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम एक आज़ाद इस्लामी ममलकत में रहते हैं या उसके बाशिंदे हैं। तो हमारा फिर जो निज़ाम तालीम है उसका मकसद क्या होना चाहिए? तालीम का मकसद जो है अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल होना चाहिए ना। तमाम अमाल सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए होने चाहिए। अखलास जो है, अखलास नीयत के साथ जो है छोटा अमल भी बड़ी नेकी जो है शुमार होगा, और मुनाफ़क़त की सूरत में एक बड़ा अमल भी वबाल जो है वो साबित होगा। इसलिए जो है तालीम के मकासद में इस नुक्ते को अव्वलीन हैसियत हासिल है। किसको बेटा? जी रज़ाए इलाही के हसूल को। यानी हमारा सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए तालीम का? अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल। नंबर 2 पे बेटा मार्फत इलाही। अब पहले ही था कि तालीम का मकसद क्या है? अल्लाह ताला के रज़ा का हसूल। अब क्या है? मार्फत इलाही। यानी तालीम का अहम तरीन मकसद क्या है कि तालिब इल्म जो है तालीम के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान सके, जान सके, वो अल्लाह ही को अपना खालिक, मालिक, परवरदिगार और हाकिम समझे। जैसा कि देखिए अज़ीज़ तलबात, कुरान में भी अल्लाह खोल खोल के बता रहे हैं ना अपनी निशानियाँ। सूरत इखलास का तर्जमा के देखें, सूरत इखलास को पढ़िए, उसमें अंदर क्या, मैं एक हूँ, देखें वो एक है, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। आयतल कुर्सी का तर्जमा देखिए बेटा। अब उसमें वाज़िया तौर पे अल्लाह ताला खोल खोल के क्या बयान कर रहा है? फिर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। अब ये क्या है? ये हमारे सामने खुली निशानियाँ हैं। किसकी सूरत में? कुरान की सूरत में। अब यहाँ पहला दूसरा पॉइंट हमारा था कि मेरा मार्फत इलाही, हम इसमें क्या है, हम अल्लाह को पहचाने कि वो हमारा मालिक है, वही हमें देने वाला है, वो अल्लाह ताला के इख्तियारात और उसकी बादशाहत का शऊर हासिल कर सकें, और तालीम के नतीजे में वो ख़ुद को अल्लाह का बंदा समझे और उसे अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का यकीनी क्या हो, यकीन पैदा हो। यानी हमने ऐसा निज़ाम तालीम सेट करना है जो बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को रखते हुए उनको क्या करे, उनको उसके जहन साजी करते हुए उनको ये शऊर जो है बख्शे
کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق و مالک ہے ہمارا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں یہ دنیا عارضی شے ہے، اور ہمیں اس آخرت کا آخرت بھی ہے، اور ہم نے آخرت میں ان تمام دنیا میں کیے گئے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ ایسی تعلیم بیکار ہے جس سے انسان اپنے مالک و خالق سے دور ہو۔ طالب علم کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے تمام صفات کا علم اور یقین ہو، اور یہ کہاں کب ہوگا؟ جب ہم ایسی تعلیم کو مہیا کریں گے۔ عزیز طلباء، تیسرا پوائنٹ ہے اطاعت الہی۔ عزیز طلباء، تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم یافتہ فرد جو ہے وہ اپنی عملی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔ اگر بیٹا یہاں پہ میں اگر اقبال کا حوالہ دوں نا آپ کو، تو دیکھیں اقبال کی پوئٹری جو ہے، شاعری کا جو آپ کہہ لیں کہ ان پہ جو ان کی شاعری 3 چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہے: اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اب دیکھیں اقبال کی شاعری بھی 3 چیزوں پہ بیس۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں کیا میں نے بولا؟ اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب یہاں پہ بھی کیا بات ہے اطاعت الہی میں، کہ ہم نے دیکھیں ہمیں عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہے زندگی جو ہے بسر کرنے کے قابل بنانا ہے۔ وہ اسلامی عبادت پر عمل پیرا ہو کر حلال اور حرام میں تمیز کر سکتے۔ دیکھیں قرآن ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہم نے بچوں کی ذہن سازی کرتی ہے، ان کے تعلیم میں یہ پہلو جو ہیں، ان پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اب ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے آپ ان کو بتائیں یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ وہ حق کی پیروی کرے اور باطل سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اس طرح وہ اپنی پوری زندگی جو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں بسر کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تعلیم میں یہ مقصد شامل ہوگا کہ ہم نے ایسے بچوں کو بنانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت ان میں پیدا کرنی ہے، پھر اطاعت پیدا کرنی ہے۔ عزیز طلباء، اب دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ہمیں دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت پیدا کرنا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلیم کے نتیجے میں انسان کو محض جو ہے خواندہ بنانا ہی مقصود نہیں ہے نا۔ خواندہ کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے ہونا۔ اب تعلیم صرف اس لیے نہیں بچے کو دے رہے ہم کہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی مملکت ہے پاکستان جو ہے جو دنیا میں جو ہے ایک جو ہے خواندہ میں بہت آگے بڑھ جائے اور کہے کہ اس میں تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ شرح اپنی جو ہے بڑھانا، لیکن بلکہ اس سے طالب علم میں دین اسلام کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ ہمارا اولین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے پڑھا لکھا انسان نہیں بنانا، بلکہ ہم نے پڑھا لکھا مسلمان بنانا ہے۔ یعنی ایسا طالب علم بنانا ہے جس میں کیا ہو، جو واقعی اپنے دین، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ تعلیم کے حصول کے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر اسلامی زندگی سے بچ سکے۔ دیکھیں ہم نے بات کی نا حلال کی اور حرام کی، اب یہاں پہ بتایا جائے، موازنہ کیا جائے، حقائق سے پردہ اٹھایا جائے کہ کس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو غیر اسلامی جو لوگ ہیں، جو ہمارے مذہب کے نہیں، کس طرح سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں اور ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیوں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ اسلامی نظام زندگی کے مزاج اور روح سے آگاہ ہو اور فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کا ہر شعبے میں طالب علم یہ جان سکے کون سا طرز فکر اور عمل دین اسلام کے مطابق ہے اور کون سا دین حق کے خلاف ہے۔ یہ بیٹا دیکھیں واضح طور پہ دیکھیں آپ اس میں مسالے دے سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ جب ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس کا مقصد ہی کیا ہوگا کہ ہم نے مسلمان طالب علم بنانا ہے جو کہ کیا ہو، جو اپنے مذہب سے اس سے آگاہی ہو، شعور رکھتا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو، جانتا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد تعلیم، اگر ہماری تعلیم کا مقصد یہ بن جائے گا تو ہم بچوں کی ذہن سازی اچھے طریقے سے، یا ان کی ہم کہتے ہیں ہم ان کی جو تعمیر و تشکیل ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسے دین کے تمام بنیادی عقائد جو ہیں، عبادات ہیں اور تعلیمات کا علم حاصل ہو۔ بنیادی عقائد کا اس کو بتانا چاہیے، میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، تعلیمات کا علم حاصل ہو اور یقین ہو کہ اصل حقائق وہ ہیں جو دین اسلام پیش کرتا ہے۔ جی عزیز طلباء، اب دیکھیے اخلاق حسنہ اور تزکیہ نفس۔
اب ہم نے کیسے طالب علم بنانا ہے؟ طالب علم اسلامی عقائد و عبادات اور فہم دین کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عملی زندگی کے اسلامی ریاست کے باشعور باکردار مسلمان شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہو۔ دیکھیں عزیز طلباء، وہ اپنے گفتاروں کے ڈان میں اسلامی رویے کا عملاً مظاہرہ کرے۔ دیکھیں آپ جب عام انسان بولتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان باشعور سمجھ بوجھ رکھنے والا اپنے دین کے راستے پر چلنے والا جو داعی ہے، وہ جب بولے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بولنے کے انداز سے، اس کے رہن سہن کے، اس کی باڈی لینگویج سے کہ یہ کیا ہے، یہ چلتا پھرتا اسلام ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مثال کیا ہے کہ دیکھیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کہتے ہیں کہ عملاً انہوں نے ہر چیز کو ہمارے سامنے کر کے کہتے تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ قرآن میں وہ ان کی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہاں ہم کیونکہ پڑھ رہے تھے مقاصد تعلیم، پاکستان میں نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، اگر یہ چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے تو ہم بچوں کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات کو انسانی زندگی میں اہم مقام حاصل ہے۔ تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم یافتہ انسان جو ہے اچھے اخلاق کو اپنانے والا اور برے اخلاق اور ناپسندہ کاموں سے بچنے والا ہو۔ اسے پتہ ہو کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، اگر میں سچ بولوں گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اس سے یہ نقصان ہوگا۔ نفس کی پاکیزگی اور اخلاق حسنہ اعلیٰ انسانی صفات ہیں۔ تعلیمی عمل کے نتیجے میں ہر بچے میں ان صفات کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جی عزیز طلباء، اگر اب دیکھا جائے کہ اب دیکھیں ہمارا آخری جو اس کا پوائنٹ ہے وہ تھا فکر آخرت۔ عزیز طلباء دیکھیں تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم جو ہے انسان کو اپنے حقیقی یعنی آخرت کی زندگی میں کامیابی اور فلاح کے لیے تیار کرے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ سب سے پہلا ہمارا مقصد کیا تھا؟ جی جو 3-4 پوائنٹس میں بات کی ہے، عطایت الہی تھا، شعور پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، پہچاننا، پرکھنا، پھر اس کے مطابق کیا ہے علم حاصل کرنا، پھر دین اسلام پر چلنا، پھر عبادات جو ہے بنیادی عقائد ہیں، عبادات ہیں، پھر کیا ہے دین فہم حاصل کرنا تاکہ ان کی سیرت و کردار اور عادات و اطوار جو ہے وہ اسلامی ریاست کے طور پر جو ہے ایک باعمل ان کو شہری بنا سکیں۔ اب ہمارا کیا ہے کہ تعلیم کا ایک مقصد کیا ہے کہ تعلیم انسان کو اپنے حقیقی یعنی آخرت کی زندگی میں کامیاب اور فلاح کے لیے تیار کرے۔ اسے ہر وقت یہ احساس ہو کہ موجودہ دنیا میں اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو کل یعنی آخرت کی زندگی میں اس کے لیے وبال اور نقصان کا باعث بنے۔ اس طرح آخرت کی فکر اور کامیابی قدم قدم پر اس کے پیش نظر رہے۔ دیکھیے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ عزیز طلباء اس میں دیکھیں جیسے میں نے شعر آپ کو سنایا ہے تو اس میں بھی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے کہ دنیا تو ہماری عارضی شے ہے، اصل حقیقت ہماری کیا ہے، آخرت ہے۔ تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہی کیا ہونا چاہیے، یعنی ہمارے یہاں پہ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرنا۔ تعلیم کے مدرجہ بالا مقاصد ایک انسان کو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار، متقی اور پرہیزگار بندہ بننے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وہ خود نیکی پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک اس نیکی کے پیغام کو پہنچانے والا ہوگا۔ دین حق کی روشنی دوسروں تک پہنچانا اور غلبہ دین کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کرنا ایک تعلیم یافتہ فرد کا نصب العین ہو۔ عزیز طلباء وہ صبر و استقامت سے راہ حق پر گامزن رہے اور وقت آنے پر اپنے ملک و قوم اور ملت اسلامیہ کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ جی عزیز طلباء یہ آج ہم نے کیا پڑھا، پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کے جو 4 پوائنٹ انہوں نے دیے تھے، ہم نے اس میں پہلا پوائنٹ جو تھا روحانی اور اخلاقی مقاصد، اس کو آج ہم نے جو ہے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ جی عزیز طلباء میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیوں اور ہم سب کی سختیاں اور مشکلات دور فرما دے، آمین۔